पहला ख्याल इसके दिमाग में यही आया कि वो यहाँ से भागती जाए, किसी को बुला लाए। बिजली बिजली की तरह लपका और गोंदे की तरह वो दौड़ पड़ी। सड़क पर आने से पहले इसे किसी की घुटी हुई कुराह सुनाई दी। वो सहम कर रुक गई। वो पिछले 1 घंटे से दौड़ रही थी। अगर 1 घंटा और दौड़ती तो वो घर तक पहुंच सकेगी, और इस बात का कोई यकीन नहीं कि जख्मी इस वक्त तक बच भी सकेंगे या नहीं। कुराहने की आवाज़ जीप के निचले पहियों के पास से दोबारा आई। वो इतने मजबूत आसाब की लड़की नहीं थी, लेकिन वक्त इसे हमेशा कड़े कड़े इम्तहानों के सामने ला डालता था। सड़क के नीचे वादी का रास्ता हमवार था, लेकिन बहुत ज़्यादा ढलवानी थी। वो बच बच कर संभल संभल कर उतरती दोबारा जीप के पास आ गई। कौन है? इसने बुलंद आवाज़ में पुकारा। कौन? सवाल के जवाब में सवाल। अचानक इसकी निगाह उठी। जीप के पिछले पहिए के मिड गार्ड के पास सफेद कपड़ों में मलबूस कोई औंधे मुंह गिरा हुआ था। वो थोड़ी देर के लिए पूरी जान से लरस गई। वो जो कोई भी था शायद लम्हों का मेहमान था। जीप ऐसी हालत में तिरछी पड़ी थी कि किसी भी वक्त खुड में गिर सकती थी, और जीप खुड में लुढ़क गई तो इस आदमी को यकीनी तौर पर साथ घसीट ले जाएगी। जख्मी शायद मुकम्मल तौर पर होश में था। वो मुसलसल पहिए में से अपनी टांग निकालने की कोशिश कर रहा था। ऐसी परेशानी के आलम में भी वो इसके नर्व्स पर रश किए बगैर ना रह सकी। वो तेजी से इसके झुके हुए औंधे मुंह के पास दोजानू हो गई। मैं गड़ी से किसी को बुला लाऊं? इसने अपने सब्जे पर गिरा सर उठाकर आने वाले की तरफ उम्मीद से देखा, और नाउम्मीदी से फिर गिरा लिया। औरत ने इसे मायूस कर दिया था। इस वक्त इसे किसी ताकतवर और ज़हीन, फौरी फैसला करने वाले तवाना मर्द की जरूरत थी। वो किसी औरत की हिस्टेरिक चीखों और रहम हमदर्दी के अल्फाज वसूल करके करता भी क्या। सर हैरत में डूबे अल्फाज ने इसका डूबता सर फिर उठा लिया। मैं भागकर किसी को ले आती हूँ। बेकार है। इसने मुहाते की तरफ सर उठाकर पहचानने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम ही रहा। फिर मैं क्या करूँ? इसने बेबसी से खुद से सवाल किया था, लेकिन जवाब इसने दिया था। आप पहिए में से मेरा पाँव निकालने की कोशिश करें। मेरा मतलब? इसने गौर से इसकी आंखों में इस इरादे को जा पहुंचा। अगर आप निकाल सके। इसने आहिस्तगी से पाँव खींचा, फिर जोर लगाया। जीभ दरख्त से बिल्कुल याक कर गिर जाने वाले फल की तरह लरस रही थी, लेकिन इसके पाँव से 1 सेंटीमीटर की गुंजाइश ना निकल सकी। चमड़े के मोटे मोटे फुल बूट कसे हुए तस्मों से इसके पाँव में फंस रहे थे। इसने बड़े सुकून से घुटनों के बल बैठकर पाँव निकालने की जद्दोजहद खत्म नहीं की। इस जद्दोजहद में इसके अपने घुटने छिल गए, कोहनियों पर हिराशें आ गई, लेकिन पता नहीं इसका पाँव किधर फंसा था कि हिल भी नहीं रहा था। मायूस तो वो भी नजर नहीं आ रहा था। इसकी जिंदगी एक जुए की नजर थी। पहिए से पाँव घसीट कर हड्डी में फ्रैक्चर करवा ले, या जीप के साथ नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाइयों में घिसटता चला जाए। अचानक ही तीर की तरह इसके दिमाग में ख्याल आया। इसने फुल बूट्स के तस्मे खोलकर और खींच खींच कर ढीले कर दी। इस काम के लिए इसे तकरीबन गाड़ी के नीचे क्लीनर की तरह लेट जाना पड़ा। मोबाइल और ग्रीस ने इसकी सूरत का तमाशा बना दिया, लेकिन हाँ, ये कैसी हैरत अंगेज बात थी कि इसका पाँव सहूलत से बाहर आ गया। इसने दर्द से भीगी हुई एक करवट ली और सीधा हो बैठा। इसकी सफ़ेद पतलून धूल मिट्टी में हाँक हो रही थी। दर्द की शिद्दत से वो अपने सफ़ेद फटते होंठों को दांतों से बार बार दबा रहा था। इसने अपने जख्मी पाँव की तरफ झुकने की 2-3 मर्तबा कोशिश की थी, लेकिन दर्द से निढाल होकर छोड़ दी। इसके पाँव में शायद मोच आ गई थी, या कोई जख्म आया था, या मालूम नहीं। इसने जंगलियों की तरह घसीट घसीट कर इसके पाँव में मोच डाल दी थी। ज़रा आप तकलीफ करके ये जराब उतार देंगी? इसकी सारी तवज्जो अपनी जख्मी टांग की तरफ थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी जराब खींची। जराब खींचने का ये मरहला भी बहुत दिक्कत से और बहुत अजियत से मुकम्मल हुआ। इसके पाँव का रंग सुर्ख हो रहा था, और बेला को लगा आहिस्ता आहिस्ता सूजन बढ़ रही है। इसने सीधा होकर परेशानी से पाँव की तरफ देखा। मेरा अंदाजा सही था। मालूम नहीं इसने क्या अंदाजा लगाया था। बेला की हिम्मत ही ना हुई कि कुछ पूछ सके। वो सुकून से घास और पत्थरों के बीच लेटा, जैसे तख्ते शाही से किस्मतों के फैसले कर रहा था। क्या कहा था आपने गड़ी जाने के लिए? इस तमाम अरसे में इसने पहली मर्तबा इस पर निगाह की। मालूम है आपको गड़ी यहाँ से कितनी दूर है? मालूम है मैं वहाँ रहती हूँ। आप वहाँ रहती हैं? इसने ऊपर से नीचे तक इसके हुलिये की तरफ देखा। वो वहाँ किस हैसियत से रहती होगी? वो गालबन ये अंदाजा लगाने से कासिर था। आप घुटना सीधा करके देखें, कहीं फ्रैक्चर ना हो। आप अलावा जादूगर के हकीम भी हैं। अगर फ्रैक्चर हुआ तो? इसने गहरी संजीदगी से सामने औंधी तिरछी पड़ी जीप की तरफ देखा। क्या अब आप जाएंगी गड़ी तक दौड़ती हुई इसी स्पीड से जिससे आप इस वक्त दौड़ती आ रही थी? लेकिन सर, यहाँ थोड़ी देर तक चीते आ जाएंगे। मैं यहाँ आपको अकेला छोड़कर? चीते? कौन से चीते?
اس نے انتہائی حیرت سے اس بیوقوف لڑکی کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک ایک عقل مندی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، اس نے اسی سنجیدگی سے عرض کیا۔ میں یہاں شیر اور چیتوں کو سنبھالتا ہوں، آپ بڑی سے کسی سواری کو لائیں۔ اس کا چہرہ تار رہا تھا، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ اس اضافے میں کسی بھی کمی کا باعث نہیں بن سک رہی تھی۔ اگر کسی طرح آپ جیت کو سیدھا کر لیں تو وہ رائے لے کر خجل سی ہوگی۔ سے معلوم تھا وہ جب سے اس سے زخمی حالت میں ملی تھی اس کا تمثل بن رہا تھا۔ آپ جیپ چلا لیں گی؟ آپ نے پہلی چلائی ہے کبھی؟ پہلے تو کبھی نہیں، اسے اس نے طاقت سے بتایا تو یہ سیل سے نہیں چلتی۔ ڈوبتے سورج کا عکس اس کے بالوں سے لپٹ کر اس کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ درختوں کی چوٹیوں سے مرجھائی ہوئی دھوبا بالکل ہی ختم تھی۔ معلوم نہیں یہ شخص چیتوں کے سلسلے میں اتنا جان کیوں باندھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے روحانی راستے چلتی واپس اوپر سڑک پر آ گئی۔ یہ باس کا حکم تھا، ورنہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی کسی انسانی جان کو چیتوں کا لقمہ بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ قلعے جیسی دیوار اتنی دور تھی، یہاں سے اس کا نشان بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے گھاٹی میں پڑے شخص کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹانگ میں سخت تکلیف تھی، درد کی شدت سے وہ بار بار دوہرا ہو رہا تھا اور سیدھا ہو رہا تھا۔ جانے کہاں سے اس کے دماغ میں 7ویں جماعت کی جنرل سائنس نے ہلہ بول دیا اور تیزی سے واپس آئی۔ تیز سے اس قدم اٹھاتی، گھاٹی سے اترتی اور سیدھا جیپ کی طرف گئی۔ وہ اس کی واپسی کے انتظار میں چت لیٹا بتدریج پھیلتے اندھیرے کو آسمان سے اترتا دیکھ رہا تھا۔ اس ضدی سی لڑکی کی ضد نے اسے جھنجھلا دیا تھا۔ وہی واحد ذریعہ تھی جس کو وہ کام میں لا سکتا تھا، اور وہ بار بار جاتی تھی، بار بار آ جاتی تھی۔ اس فائز کا کوئی بس بھی نہیں تھا۔ وہ جیپ کے پاس کسی چیز کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ اس بڑے سے پتھر کو وہ گھسیٹ کر کیا کرے گی؟ وہ یہ بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا نشیب سے کیوں اٹھا کر لائی ہے؟ اس کے خیال میں عورتیں احمق ہوتی ہیں۔ کم از کم اس کی زندگی میں ایسے ہی عورتیں آئی تھیں جو آنکھ، کان، ناک اور جسم سجانے کے علاوہ کسی چیز کو جانتی نہیں، جو کم عقل، کم کچھ فہم، ضدی اور کچھ بحثی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ان حصے میں ایک تھی، لیکن وہ زخمی پاؤں کے باوجود بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ گرنے کو تیار جیپ اچانک سیدھی ہو گئی تھی۔ اس نے لیور کا سادہ سا استعمال کیا تھا۔ پتہ نہیں جیپ ایسی حالت میں تھی کہ اچانک سیدھی ہو گئی یا لیور ہی ٹھیک لگا تھا۔ افت سے یا تجربے کی کامیابی سے وہ خود سرخ ہو رہی تھی، لیکن تجربے کی یہ کامیابی اسے بھلا کیا اجر دیکھی۔ وہ دوبارہ مایوسی سے زخمی پیر کو دیکھنے لگا۔ دھوپ پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ ذرا ہی دیر میں یہ گھاٹی ایک محیب اور خوفناک غار بن جائے گی۔ دور جنگل میں وادیوں سے پرے گیدڑوں کے چلانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ گو وہ یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ علاوہ چیتوں کے گیدڑ بھی کسی موقع پر ہونہار ہو جاتے ہیں۔ سر، آپ کوشش کیجئے کس طرح سیٹ تک آ جائیے۔ وہ آسمان کی طرف مسلسل دیکھتا غیبی امداد کی تلاش میں لگتا تھا۔ سر، اس کے دوبارہ اصرار پر ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے سیدھی کھڑی جیپ کو دیکھا۔ اچھا، فرض کیا، بیٹھ گیا پھر؟ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ گڑی اس سہان کا مالک تھا اور غالباً ہر وقت حکم دیتے رہنے کی وجہ سے حکم ماننے کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس خاموشی سے وہ اس کی شکل دیکھتے جھنجھلا گئی۔ اور آپ کو اٹھانے کے لیے کرین تو آئے گی نہیں؟ اس نے لیور کا ڈنڈا غصے میں اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اب آپ اس کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، اٹھوں؟ اس سے سنجیدگی سے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں آپ کے کیا ارادے ہیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ دو قسم کے تاثر دیتا تھا۔ ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں مگر چہرہ ظلم کی حد تک سنگین اور سنجیدہ۔ معاف کیجیے گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لاٹھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کا سہارا لیا۔ وہ اذیت میں مبتلا چہرہ جو سہارے کی تلاش میں اس کے بالکل نزدیک تھا، کہیں سے اڑتا ہوا بیبے کا فقرہ اس کے کانوں میں گونجا۔ پاؤں پر ہلکا سا زور ڈال کر اٹھانے میں بھی اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا۔ آپ پاؤں اٹھا لیجیے اور میرے کندھے کے سہارے چلیے۔ شدید تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کے لہجے کے تحکم کا برا نہیں مانا، اور اس کو اس کے سہارے چلنا بھی کتنا تھا، 2 قدم یا 3 قدم، اور ان قدموں سے اس نے دنیا کے گرد پتہ نہیں کتنے چکر لگا لیے تھے۔ کبھی کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا، کبھی تیز ہواؤں کے جھکڑ سے اڑتے اس کے معطر بال۔ وہ بہت وزنی تھا یا مجبوراً ہی سے اس نے اپنا سارا بوجھ اس پر لاد دیا تھا۔ وہ سیٹ پر بیٹھا تو اس کا کندھا وزن سے ٹوٹتا لگ رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور اپنی اذیت کی شدت کو دباتا پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ نہ میں کلچ دبا سکتا ہوں، نہ ایکسلریٹر، صرف بریک سے گزارا چاہیے گا۔ میں کوشش کروں گی۔ اس نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی الٹ جانے کے باوجود چابی اگنیشن میں اٹکی تھی۔ کلچ اور بریک سنبھال کر اس نے سنجیدگی سے شیشے سے باہر اس کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں،
اس نے اس کے اسٹیئرنگ گھماتے دونوں ہاتھ روک دیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی جان سے نہیں کھیل سکتا۔ وہ لمحہ بھر کر رک گئی۔ وہ مذاق نہیں اڑا رہا تھا، تمسخر نہیں بنا رہا تھا، حکم نہیں چلا رہا تھا، لیکن اس کے معمولی سے فکرے میں ایک اجنبی لڑکی کے لیے جو تھا ہمدردی اور احساس تھا۔ اس کی آنکھیں تر کر دی۔ میں گاڑی چلا لیتی ہوں۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کے نیچے ابھی تک وہ ہاتھ اسی طرح دبے تھے جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ شاید احسان فراموش بھی نہیں تھا۔ بے شک چلا لیتی ہوں گی، گھاٹی سے سڑک تک آنا مذاق نہیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس چوائس بھی تو نہیں۔ اگر ہم رات بھر یہیں پڑے رہے تو شاید جنگلی جانوروں کا لقمہ بن جائے یا سردی سے ٹھٹک کر مر جائیں گے، تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے گردن گھما کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اندھیری رات میں اس ہمدرد سی لڑکی کا گریس اور مٹی سے لتھڑا چہرہ ٹھیک سے نظر بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس نے قطعیت سے بغیر ہاتھ اٹھائے کہا، میں آپ کو پہلے بھی اجازت دے چکا ہوں۔ آپ دوڑ سکتی ہیں، بھاگ کر گھر پہنچ جائیں، اور آپ نہیں جانتے کہ میں اس طرح بالکل نہیں جاؤں گی، اور رات زیادہ ہو گئی تو میں گھاٹی سے سڑک پر بھی نہیں آ سکوں گی۔ پلیز آپ میرا۔ وہ اپنے ارادے میں غیر متزلزل تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ علیحدہ کر لیے۔ دائیں طرف گہری کھائی تھی۔ ذرا سا سلپ ہو جانے کا مطلب سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں ٹنکی کی طرح لڑکتے چلے جانا تھا، اور دائیں طرف وہ سڑک تھی جو جائے پناہ کی طرف جاتی تھی۔ وہ سیٹ پر ایسے مضبوطی سے جم کر بیٹھی جیسے ساری عمر ڈیوٹی روڈ پر ٹرک چلاتی آئی ہو۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما کر اس نے کنکھیوں سے زخمی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے، لیکن غالباً اس کو اس گریس اور مٹی میں لتھڑی لڑکی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا کہ وہ گاڑی کو ایک انچ ہلانے پر بھی قاصر ہوگی۔ لیکن اس کے دیکھتے دیکھتے جیپ نے ترچھی ہو کر دائیں طرف کا موڑ لیا اور آہستہ آہستہ نشیبی راستے سے اوپر آنے لگی۔ کبھی وہ حیرت سے اس کے مشاق ہاتھوں کو دیکھتا تھا، کبھی سڑک کی طرف۔ لمحے بھر کے لیے اس کو لگا جیپ سلپ ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بڑے سے پتھر سے رگڑ کھا کر سڑک پر آ گئی تھی۔ ایک دبا دبا سا گہرا سانس بھیلا نے کھینچا۔ سامنے ہی گول تار کی چمکتی ہوئی سڑک تھی۔ اس نے اپنے ارادوں کو آج ہی کتنے مقام پر کامیاب ہوتے دیکھا۔ وہ اس ناہموار سی سرمئی سڑک پر فور وہیل ڈرائیور بگھائی لیے جا رہی تھی، جیسے ایئرپورٹ روڈ پر وہ پرانے ماڈل کی فوکسی لے کر دوڑتی تھی۔ فرق صرف اس قدر تھا، یہاں اس کے ہمراہی میں اس کا باپ نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا، لیکن وہ تو ویسی ہی تھی، شاداں فرحاں، خوش باش، آزاد۔ دوبارہ زندگی مل جانے پر دنیا کیسی لگتی ہے؟ اس نے گردن گھما کر شیشے سے باہر کی طرف دیکھا۔ زندگی تو دوبارہ اس کو بھی ملی تھی، جو بڑی محویت سے گردن ذرا سی اٹھائے سڑک پر ہچکولے کھاتی دوڑ رہی تھی، لیکن زندگی دوبارہ پانے کے تصور سے سرشار نہیں، بے نیاز تھی۔ اس نے ابھی تک دانیال کے زخم نہیں دیکھے تھے، بلکہ اس کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس کی اب پہلی کوشش تو یہی تھی کہ کسی طرح اس کو فوراً سے پیچ کر اس کے گھر تک پہنچا دے، حالانکہ اصولاً اس کو دوسری طرف ہسپتال کا رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا خیال بھی اس کو آدھا راستہ عبور کرنے کے بعد آیا، اور شاید گڑی میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہی ہو۔ اس نے سوچا بھی کہ اس سلسلے میں اس سے کوئی سوال کرے یا اس کی رائے معلوم کرے، لیکن سڑک پر اندھیرا پھیل چکا تھا، اور جہاں بجا بل کھاتے موڑوں پر بھاگتی جیپ سے سر اٹھا کر وہ کوئی رسک لینے پر آمادہ نہ ہوئی۔ راستے ناواقف تھے۔ وہ ہلکی سپیڈ میں تیز روشنی چھوڑے بڑے محتاط قدم اٹھا رہی تھی، اس لیے اس نے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف ایک لمحہ کو بھی نہ دیکھا، جیسے وہاں کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں، گڑی کا پتھر رکھا ہو۔ اور معجزہ ہی تھا کہ وہ رات کے بہت زیادہ تاریک ہونے سے پہلے بلند فصیل والے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ گیٹ پر متعین گارڈ نے کندھے پر لٹکی بندوق کے نیچے کر کے پھاٹک پارٹوں پارٹ کھول دیا۔ وہ جیپ کو پہچانتا تھا، مالک کو بھی۔ گارڈ نے بندوقوں کے بٹ پر تھم سے ہاتھ مار کر غالباً سلوٹ کیا۔ انگریز یہاں تک آیا تو نہیں، لیکن اپنے اثرات کہاں کہاں چھوڑ کر نہیں گیا۔ وعلیکم السلام۔ دانیال نے سر کے اشارے سے اس کا سلام قبول کیا۔ جیپ کے اندر داخل ہوتے قلعہ نما فصیلوں والا دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ اوپر چوکی پر کھڑے سپاہیوں نے بندوقیں نیچے کر لیں، گویا جیپ زمانہ جنگ سے زمانہ امن میں داخل ہو گئی تھی۔ خوبانیوں اور باداموں کے طویل باغ کے گھماؤ سے موڑ کھا کر جیپ پھلوں کی بیلوں سے لپٹے ستونوں والے پورچ میں آ کر رک گئی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھایا۔ جیپ کی آواز تو ان کا چار طرف سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تھے۔ قاعدے کے مطابق اس وقت ملازمین رات کے کھانے میں مصروف ہوتے تھے، لیکن شاید انہوں نے مالک کی جیپ کی آواز پہچان لی تھی۔ کسی نے پیچھے سے جیپ میں پڑے چپتے تھے، کسی نے تازہ کیچڑ کے نشان، لوگوں نے دور سے کیوں کا خطرہ بھانپ لیا تھا۔ وہ اجنبی آواز میں خطرے سے دوسروں کو آگاہ کرتے جیپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ اس نے جیپ سے نکل کر چھلانگ لگائی۔ مدد کے لیے دوڑ کر آنے والے لوگوں نے پہلے
اس نے انٹرس کی 2-3 سیڑھیاں عبور کے کھلے مرکزی دروازے سے چھپاک سے اندر داخل ہو گئے۔ طویل راہداری میں اس نے بیبے کو حواس وہاں تھا ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑتے دیکھا تھا۔ غالباً کسی نے اس حادثے کی خبر ان تک پہنچا دی تھی۔ وہ اتنی توکلائی ہوئی تھی کہ ان کی نظر شکستہ مرے قدم اٹھاتی مٹی میں بھری بیلا پر بھی نہیں پڑی، جو کیچڑ بھرے قدموں سے راہداری کا قیمتی قالین تباہ کر رہی تھی۔ اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، اس لیے دوڑنے والے لوگوں کے بیچ میں سے دوڑتی وہ بھی اپنے کمرے تک چلے گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان ایسی رسا کشی نے اس کو سہما دیا تھا۔ وہ جیسے کسی گاڑی گھسیٹ کر یہاں تک تو لے آئی تھی، لیکن یہاں اترنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا وہ اتنے بھی مضبوط اعصاب کی مالک نہیں۔ وہ بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ فوری طور پر سو جانے کی شدید خواہش لے کر بستر پر گئی، لیکن کتنی دیر تک آنکھیں پھاڑے چاند کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ جب بھی آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرتی، آہستہ آہستہ نشیر کی طرف لڑکتی جیپ اور جیپ کے پہیے میں پھنسا ہوا دانیال خان کا پاؤں اسے ڈرا دیتا۔ وہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول دیتی۔ یہ ایک دفعہ گزرنے والا عمل اس پر سے بار بار گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاگرز کھول کر وارڈروب کے نچلے خانے میں ڈالے اور موزے لانڈری کی باسکٹ میں پھینکے۔ ماحول گرم ہو گیا تھا یا اسے آج زیادہ ہی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ خرگوش ایسے نرم گرم کمبل میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی، جانے کہاں سے اتنی بہت ساری سوئیاں سے جسم میں کھبی جا رہی تھیں، اور باوجود کمرے کا دروازہ بند کر لینے کے باہر کا شور و غل وہ یہاں تک صاف محسوس کر رہی تھی۔ باہر ایمرجنسی تھی، ہر شخص جاگ رہا تھا، اور کتنی مرتبہ اس نے بند دروازوں کے باہر قالینوں پر ابھرتے دوڑتے قدموں کی آواز سنی۔ کتنی مرتبہ اسے لوگوں کی بلند سرگوشیاں سنائی تھیں۔ معلوم نہیں دانیال خان کتنے زخمی ہوئے تھے۔ فرسٹ ایڈ مل گئی، گاڑی میں کوئی ڈاکٹر موجود بھی تھا۔ بہت دفعہ اس کا جی چاہا ان سوالوں کے جواب کے لیے اٹھ کر باہر جائے، لیکن پھر اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا مالک زخمی ہو کر گھر آیا تھا۔ وہ سب اپنی محبتوں کا اظہار اپنے اپنے انداز میں تشویش سے کر رہے تھے، اور وہ کس ناطے ان کے درمیان جائے، ان کی بابت سوال کرے۔ ان پر تو اس کا نہ کوئی حق تھا نہ رشتہ۔ رات میں پتہ نہیں کس وقت وہ سوئی، اور اتنا سوئی کہ دن چڑھے تک سوتی رہی۔ حالانکہ اتنی بے نیاز وہ کبھی نہیں رہی تھی کہ دروازے کا بولٹ چڑھائے بغیر سو جائے۔ وہ جاگی تو اس کی کھڑکی پر روزانہ دستک دینے والی بڑی چڑیا جیسے اسے مایوسی ہو گئی تھی۔ سورج چڑھ آیا تھا اور مریم اس کے سر پر کھڑی ایک تواتر سے اسے جگانے کی کوشش کرتی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو مریم باوجود حد ادب کے منہ چھپا کر ہنس پڑی۔ یقینی طور پر اس کو بیبے بلا رہی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دن چڑھ آیا تھا۔ یقیناً اگر سورج نکلتا تو کمرہ دھوپ سے بھر جاتا۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ مشکل سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ مریم جا چکی تھی، لیکن اس کا جسم اس طرح ٹوٹ رہا تھا کہ اسے ہلا بھی نہیں جا سکا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر شیشے میں جھانکا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رات بھر میں اس کے چہرے پر کالے پیلے دھبے کہاں سے آ گئے، اور جیسے پسِ منظر کی فلم کی طرح رات کا ڈراؤنا خواب اسے پھر ڈرانے لگا۔ اس نے سستی سے چپل پاؤں میں ڈالے غسل خانے میں گھسیٹتی وہ بیسن کے سامنے جا کھڑی تو اپنی حیت قضائی اسے خود بھی ہنس آ گئی۔ کتنی مرتبہ صابن سے رگڑا تو وہ گریس کے دھبے چھڑا سکی۔ وہ کتنی دیر گرم پانی کی فوار میں بیٹھ کر وہ اس قابل ہو سکی کہ لوگوں کے سامنے جا سکے۔ اس نے دروازے کھول کر باہر جھانکا۔ رات والا ہنگامہ اب ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اچانک سر پر آفتاب پڑنے سے جیسے وہ لوگ پہلے تو بکھلا ہی جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ معمولات کی طرف پلٹ گئے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی کھانے والے کمرے میں پہنچی۔ ناشتے پر خلاف معمول لیٹ ہو گئی تھی۔ بڑی روانی اور تیزی میں اس نے اندر قدم رکھا، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے بڑے افسوس سے سوچا، غالباً ناشتہ سرو کیا جا چکا تھا۔ اب وہ ہستہ خان یا پرویشا کے ساتھ کیا مغز پچی کرے اور انہیں کیوں کر سمجھا پائے کہ اسے ناشتہ چاہیے۔ اس نے ناشتے کا ارادہ منسوخ کر کے بیبے کے کمرے کی راہ لی۔ وہ اس قسم کے حالات میں انسان کسی بھی قسم کی بات انتظامیہ کی توقع کر سکتا ہے، یہ تو ایک معمولی بات تھی۔ وہ بیبے کے کمرے میں پہنچی تو جھجک سی گئی۔ ٹرالی پر چائے سجائی اس کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی وہ جیسے سو گئی تھی۔ شاید وہ بھی ساری رات جاگی ہوں۔ اسے اپنے آپ پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے پریشانی میں ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ السلام علیکم، سوری میں رات دیر سے سوئی تو میں تو الٹا تب سے معذرت کرنے لگی تھی۔ بیبے نے شگفتگی سے ٹرالی اس کی طرف دھکیل دی۔ ہم لوگ رات کو پریشان ہو گئے تھے کہ کھانے والے کمرے میں اکٹھے نہیں ہوں، اور تم نے بھی اتنا تکلف کیا کہ بھوکی سو گئی۔ اب میں صبح سے بیٹھی خود کو کوس رہی تھی، دل کھول کر ہنس دی۔ واقعی اس نے رات کو کھانا ہی نہیں کھایا، اور کھانے کی کمی کا احساس تو اسے رات میں ہوا نہ۔ صبح کو وہ سوچ میں پڑ گئی، اتفاق سے رات مجھے بھوک نہیں تھی، ورنہ کھانا میں خود بھی نکال کر کھا سکتی تھی۔ وہ بڑے سلیقے سے ان کا فرائی انڈا ان کے پلیٹ میں انڈیلتی ہوئی بولی، آپ کے سلائس پر کچھ لگاؤں؟ نہیں۔ وہ اپنے دھیان میں غرق بہت دیر منتظر رہیں۔
ان کا خیال تھا وہ ان کی پریشانی دریافت کرے گی، لیکن اس نے شاید ان کی اچٹ سے فکر سے کوئی معنی نکالا ہی نہیں۔ رات بھر ہم بہت پریشان ہیں، انہیں پھر کہنا شروع کیا۔ دراصل رات دانیال آئے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ قیمت خان اور خان گل اس وقت سعید و شریف جانا چاہتے تھے، لیکن دانیال خان نے ہی منع کر دیا۔ یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ اتنی دور سے ڈاکٹر بلایا جاتا، رات ہو جاتی اور باہر دشمن ہر وقت موقع کی تاک میں رہتا ہے۔ یہاں تو لوگ برے سے برے وقت میں بھی دشمنی نکالنے سے باز نہیں رہتے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا گھبراہٹ کا رنگ آیا، پھر وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے پیالے پر جھک گئی۔ سب لوگ کوشش کرتے رہے کہ وہ پیرس بندھوا لیں، لیکن وہ کس طرح مادہ نہیں ہوئے۔ گرم روئی باندھنے سے بھی بہت آرام ملتا ہے، لیکن دانیال خان چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سب کو ان کی حکم عدولی کی عادت نہیں۔ تو ڈاکٹر کا کیا ہوا؟ اس نے بے ساختگی میں پیالی فرش میں واپس رکھ دی۔ یہاں پر ہمارا ایک گڑی کا اپنا ڈاکٹر ہے، وہ زیادہ قابل نہیں لیکن وقتی طور پر گزارا ہے۔ اس نے پاؤں باندھا، پھر صبح کی فجر کی نماز کے بعد ہانگل ذرا سعید و شریف ڈاکٹر کو لینے چل گئے، ان کا دوست بھی ہے۔ اگر اس دوران میرے کہنے سے دانیال فرش بنوا لیتے، بیبے کی اذیت بھری بے چینی نے اس کو محرومی کی شدید احساس سے دوچار کر دیا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو بے بہا محبت ملتی ہے، وہ محبت کے یہ سرگرداں نہیں، نارمل ہوتے ہیں، بہت مطمئن اور پرسکون۔ بیبی ناشتہ کرتے کرتے اپنے خیالوں میں ڈوب گئی۔ انہیں آواز بلند صاحب کو حکم سنا دیا تھا کہ دانیال خان اس وقت سو رہے ہوں گے، گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو اور سرجن کے آنے سے پہلے کوئی ان کے کمرے میں قدم نہ رکھے۔ وہ خاموشی سے قدم آتش دان پر سجی شیشے کی ننھی منھی چیزوں کو ایک ترتیب سے جمانے لگی۔ بیبے پریشان تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ بیلا کو علم تھا آج لمبی چوڑی گپ شپ کا کوئی پروگرام نہیں۔ پری بھی فارغ تھی، وہ بیکار وقت کمروں کے کام پر لگ گئی اور جس کمرے میں کام کر رہی ہوتی بیبے اس کے آس پاس کروشیاں سنبھال کر آ جاتی۔ کبھی وہ بے ساختگی میں کروشیاں ہاتھ سے گرا کر اس تیزی میں اٹھ کر دوڑتی جیسے کسی نے انہیں پکارا ہو، پھر وہ اسی اطمینان سے واپس آتی جیسے انہیں کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ اس کو بیبے کا یہ بے چینی سے اٹھ کر دوڑنا پریشان کر تھا، لیکن یہ ان کی عمر کا تقاضا بھی نہیں تھا۔ لیکن اسے کیا حق تھا؟ وہ محبت کرنے والوں کے بیچ میں نسیں بن کر کیا بات پا سکتی تھی؟ 11 بجے کے قریب پورچ میں پھر شور برپا ہوا، بہت سی گاڑیاں رکیں، بہت سے قدم دوڑے جن میں بیبے، پرورشا، پری، مریم صاحب بھی شامل تھے، اور لکڑی کا حبشی آدمی کا روغنی مجسمہ ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان کھڑی تھی کہ دنیا پھر خالی ہو گئی۔ وہ بڑے اہتمام سے لکڑی کا مجسمہ وارنی سے چمکا رہی تھی کہ کس نے دراز سے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، بیبے کہاں چلی گئی ہیں؟ پتہ نہیں۔ اس نے آنے والے کو لہجے اور انداز سے پہچانا تھا۔ آپ بیکار ہی اس گھر پر اپنا دماغ خرچ کر رہی ہیں۔ وہ مسکراتا اس کے پاس آ گیا۔ کیوں؟ اس کے دماغ نے پریشانی سے بہت دور تک جالا بن لیا۔ دانیال خان ٹھیک تو ہیں؟ ٹھیک؟ وہ جاتا جاتا ایڑیوں پر پلٹا۔ ٹھیک ٹھاک، کھٹے کھٹے۔ ان کو کیا ہوا بھلا؟ پیر میں معمولی سی موچ ہی تو آئی ہے۔ وہ تو بھاگتے دوڑتے کسی بچے کے بھی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے 2-3 دن میں پھر سے بھاگنے توڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کو خان گل کی لاپرواہی پر حیرت ہوئی۔ سارا گھر ہراساں ہو تو خان گل کا ضبط کمال کا ہوتا ہے، گویا وہ بھی دانیال خان سے اپنی دشمنی میں انسانیت فراموش کر دیتا ہے۔ کھٹے کھٹے ہیں تو اتنی دور سے سرجن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے کی تلخی کو اس نے ذرا حیران ہو کر سہا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ سرجن کو بلانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ ان کے عزیز دوست ہیں، اب ان کو چند دن کے لیے ہلنا جلنا منع ہے تو سرجن نثار انہیں کمپنی دینے گڑی آئے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کی ٹانگ کاٹنے آئے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کو کیا پرچی ان کے گھر دونوں معاملوں میں دخل دیتی؟ ضرور یہ کہانی کا ڈرامائی حصہ آپ کو بیبے نے سنایا ہے۔ رائی کا بہار دینے میں انہیں کمال حاصل ہے اور آبائن ڈرامے کے ڈراپ سین پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ وہ جواب کے لیے اس کا منتظر تھا، معلوم نہیں باہر کی طرف گئی تھی اور آپ کو پتھر کا بنا گئی۔ وہ جاتے جاتے پھر رک گیا۔ ایک زحمت دیں تھی، بیبے پتہ نہیں کہاں ہوں گی، کیا بات ہے؟ اس نے اپنی مخصوص نرم روی سے پوچھا۔ سرجن نثار علی اور میں دونوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، حتیٰ کہ چائے کی ایک پیالی بھی نہیں پی۔ میں تو جیسے بھوک برداشت کر لیتا ہوں، لیکن سرجن نثار دوست ہیں دانیال خان کے اور مزاج میں بھی عین انہیں پر گئے ہیں۔ میں بھجواتی ہوں ناشتہ۔ وہ ہنس دی اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ان دونوں کے ہی مزاجوں سے آگاہی نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ، میں بہت زیادہ یا بے جا مخل تو نہیں ہوا؟ نہیں، کیونکہ مجھے کرنا ہی کیا جو آپ نے کہا۔ پری سے کہہ دوں گی، پری حسن خان سے کہہ دے گی اور بس گھوم کر ہٹ گیا۔ کتنی دیر وہ پری کی آمد کا انتظار کرتی، لیکن آخر وہ کتنی دیر بیٹھ کر انتظار کرتی تھی؟ اس گھر میں جانے کون سا ایسا خفیہ راستہ تھا کہ سب کسی دم اس راستے سے غائب ہو جاتے اور وہ راہداریوں میں ڈھونڈتی پھرتی پر کہیں نہ ملتے؟
وہ آہستگی سے چلتی اندرونی گیلری کی طرف آئی۔ وہاں زندگی کے کچھ اثاث تھے۔ کوئی شخص گرم پانی کی بوتل لے کر دوڑا تھا، کس نے ابلتا پانی تھام رکھا تھا اور کس نے روئی کا بنڈل، جیسے اندر کوئی آپریشن تھیٹر قائم ہو۔ وہ ان دوڑتے بھاگتے لوگوں میں پری کو کھونے لگی۔ اگر وہ پیغام کسی اور کے ذریعے بھجوائے تو امکان تھا زبان کی تبدیلی کی وجہ سے پیغام ہی شاید بدل جائے۔ سرجن سار نے کیا تشخیص کیا تھا؟ وہ باہر گئی تو یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کون زیادہ صاحب رائے ہے، بیبے یا ہانگل۔ جو اندر جا جا کر باہر آئے تھے وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ کر دائیں سے بائیں دوڑ جاتے۔ کتنی دیر کوریڈور میں کھڑی مالی کے کمروں کی طرف لوگوں کی روانی دیکھتی رہی۔ ہاں، اگر بیبے باہر نکلی تو اسے ضرور تفصیل سے آگاہ کریں گی، لیکن وہ تو کہیں دور کھو ہی گئی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے سوچا، کام چینے کی سرخی اٹھائے، نئے آنے والے شخص سے کچھ پوچھے۔ اتنے وہ ارادے بناتی، ہمتیں باندھتی، آنے والا شخص کوئی دوسری چیز اٹھا کر غائب ہو جاتا۔ کتنی دیر وہ اس ظالم چہرے والے مجسمے کے ساتھ مجسمہ بنی کھڑی ہے، لیکن اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ ہانگل اور سرجن رات سے بھوکے ہیں اور انہیں برداشت بھی نہیں ہے۔ اس کو بہرکاف ناشتہ منزل تک پہنچانا تھا۔ احلاقاً اسے خود ہی باورچی خانے کا رخ کرنا پڑا۔ گو وہ اس طرح پہچانتی بھی نہیں تھے کہ باورچی خانہ کہاں ہوگا۔ اسے اب تک باورچی خانے سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ پتہ نہیں اس کا باورچی خانے میں داخل کس گنتی میں شمار ہے۔ وہ اندازے سے چلتی کھانے والے کمروں کے سیر میں گئی، وہاں سے ڈھونڈ کار پینٹری میں پہنچی اور پینٹری میں موجود کسی شخص کی مدد سے وہ باورچی خانے میں چلی ہی گئی۔ ہنستا ہاں تشویش اور پریشانی میں چوکی پر بیٹھے گھٹنوں میں سردی اور غالباً مالک کی صحت کی طرف سے فکر مند تھے۔ اس کو یوں بے بھا باورچی خانے میں گھسا دے کر ٹھٹک گئی۔ ناشتہ تیار ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں نا، ان کے لیے۔ ہنستا ہاں نے ساری بات توجہ سے سنی، ہاں ہاں کر کے سر بھی ہلا دیا، لیکن ایک لفظ سمجھے بغیر اس طرح سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے۔ 4 منٹ اس نے ہنستا خان کے ارادوں کا انتظار کیا، پھر بے جھجک اس نے کیبنٹ کھول کر برتن اکٹھے کیے، اسٹور کے فریج میں گھس کر تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ وہ ناشتہ تو تیار کر سکتی تھی جو وہ خود کھاتی، لیکن ویسا ناشتہ تیار ایک مدت تک ناپتی جو سرجن نصاب پسند کرے۔ اس نے پہلے ہنٹر بیف اور سوکھے گوشت کے پیکٹ اٹھائے، پھر واپس رکھ دیا۔ وہ کسی کمبینیشن سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہی آملیٹ، ڈبل روٹی والا ناشتہ، اچھا ہے، سادہ بھی اور ناقابل اعتراض بھی۔ وہ پیازوں میں مصروف ہوئی تو ہنستا ہاں چونکہ وہ اپنے جناتی زبان میں سے کیا سمجھانے کی کوشش کر تھے، وہ ایک لفظ سمجھنے کی اہل نہیں تھی۔ مہمان انہیں کچھ کہا تھا، ہاں مہمان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ وہ اس طرح پا رہے اور یہ اس کو بڑی مشکل میں سمجھ میں آیا کہ ان کو مہمان کا کام میں جتا رہنا پسند نہیں۔ مہمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مقام پر ہونا چاہیے۔ اس نے ناشتے کی ٹرے سجادی، وہ ہنستی مسکراتی باہر نکل آئی۔ ہنستا ہاں حد ادب میں لپٹے، بڑبڑاتے سے روک بھی نہ سکے۔ ناشتہ تیار تھا، اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی، بڑی تیزی سے واپسی کے راستے پر پلٹی۔ پینٹری حال اور راہداریوں سے گزرتے وہ لمبے گاڑی کے سامنے آگا رک گئی۔ دائیں طرف سے راستہ دانیال خان کے کمروں کی طرف جاتا تھا اور ٹرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے رک گئی۔ وہ یوں بے دھڑک ان کے کمرے کی طرف تو نہیں جا سکتی تھی، ہاں کوئی اور آتا جاتا نظر آئے تو۔ اور یہ قسمت تھی کہ ہانگل نے اس کا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہانگل نے اسے یوں بت بنے شرماتے جھجکتے ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑے دیکھا۔ وقت ہمیں حماقتوں کے جال میں جکڑتا رہتا ہے۔ اشیانیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا جاتا ہے۔ ہانگل اپنی جان کے ذات کے طلسم میں گرفتار کھڑے کاج سے خوش گمانیوں کی یلغار میں ڈوب کر شکریہ بہت بہت اتنی عنایتوں کے سامنے الفاظ کے چمکتے دمکتے ظہیرہ بھی حیران ہو گئے۔ انہیں ٹریس کے ہاتھ سے تھام کر کتنی دیر نظریں اس کے شفاف ہاتھوں پر ٹکائے رکھی۔ اس نے بڑے ماں سے حکم دیا تھا، بڑے چاؤ سے فرمائش کی تھی، لیکن اس کے ناواقف سرد رویے نے اس کے سارے جذبوں پر اوس ڈال دی تھی۔ آپ نے تکلیف کی، آپ کو زحمت ہوئی۔ اس نے کہیں فکرے ترتیب دینے کی کوشش کی، وہ فکرے تو اس کے ماتھے پر ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے۔ بلا شگفتہ دل سے معلوم نہیں مسکرا دیا، معلوم نہیں آپ کے سرجن کس قسم کا ناشتہ کرتے ہیں، مجھے تو جو سمجھ میں آیا بنا دیا۔ ہمارے سرجن تو آپ ہی کے علاقے کے آدمی ہیں۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر آملیٹ کے سنہری پان سے لطف لیا۔ اور میرے لیے بہترین ناشتہ وہ ہے جو آپ نے تیار کیا۔ وہ بے ساختگی میں زور سے ہنسے۔ چلو اتنی محنت اکارت نہیں گئی۔ وہ ٹرے خود اٹھا کر دانیال خان کے کمروں کی طرف نکل گیا۔ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی تھی، غالباً مرہم پٹی کی افراتفری کا مرحلہ بحیر و حبی حل ہو گیا تھا۔ اچانک ہی کسی کونے سے بیبے بھی نمودار ہوئی تھی، تھکی تھکی پچمردہ حال سی۔ اس کے نزدیک آپ نے غیر شعوری طور پر اس کا سہارا لے لیا۔ ایک تو دانیال خان کی یہ بات بہت بری ہے، کسی کا احسان نہیں لیتے، بس زیر بار بھی نہیں ہونا چاہتے۔ وہ اس کے کندھوں پر اپنے ہلکے وجود کے ساتھ کچھ دیر رکیں، پھر سیدھی ہو گئیں۔ شکر خدا کا تکلیف زیادہ نہیں ہوئی، کوئی ہڈی بڑی نہیں ٹوٹی، موچ آئی ہے، چند روز میں چلنے پھرنے لگیں گے۔ وہ اس کا سہارا چھوڑ کر ہان گل کی تلاش میں نکل گئی۔ دیکھو ہان گل سے کہیں کالے بکرے کا بندوبست، وہ ان پرپیش راستوں میں کہیں بکھر گئی۔